नजीबाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ली शपथ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति जनाब मोहम्मद फैज आलम खान, साबिक जज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और विशिष्ट अतिथि जनाब संजय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिजनौर, अतिरिक्त जिला जज सीजेएम बिजनौर, मुंसिफ मजिस्ट्रेट एकलव्य सरोज मौजूद रहे। गुरुवार को कोटद्वार रोड स्थित सुरेश ग्रैंड पैलेस में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में एल्डर कमेटी के चेयरमैन शमीम अहमद एडवोकेट और विजय शर्मा एडवोकेट ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष कसीम अहमद एडवोकेट, महासचिव नदीम अंसारी एडवोकेट, चेयरमैन मौजम इंजीनियर मौजम खान एडवोकेट आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर कपिल सर्राफ, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, आसिफ मुत्ताकी, डॉक्टर दिलशाद अहमद, हाजी शमीम कुरैशी, लवी अग्रवाल, शहबाज खान सहित क्षेत्र के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। शपथ समारोह में गफ्फार कुरैशी, निसार अहमद, नफीस कुरैशी, आसिफ हुसैन, ज्ञानेंद्र सिंह, झनखाला, इंतजार कुरैशी, मोहम्मद आजम, इकराम अहमद, फराज हुसैन, अबुल वफा, फकरे आलम, लेखराज, जितेंद्र राजपूत, रवि शंकर नायक, सुल्तान अंसारी, आरिफ अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। अंत में अध्यक्ष कसीम अहमद एडवोकेट और महासचिव नदीम अंसारी एडवोकेट ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन विजय शर्मा एडवोकेट ने किया। आप ना जाने मुझको समझते हैं क्या, आप ना जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं। इज़्ज़त शोहरतें औरतें उल्फतें, इज़्ज़त शोहरतें औरतें उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में कायम नहीं। कायम कहते हैं वो सच कहने वाली, कोई भी चीज दुनिया में कायम नहीं। आज मैं हूं यहाँ, कल कोई और था। ये दौर है, वो भी दौर है। दुनिया में कोई भी चीज मुस्तकिल रहने वाली नहीं है। जो आएगा उसे जाना है। सवाल इस बात का है कि जिस मकसद से वो आया था वो उसे पूरा करके जा रहा है या नहीं। इज्जतमाब जनाब डीसी जज साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस साहिबान, सीपी साहब, मेरे दोस्त मौजम साहब, बड़े भाई मौजम खान साहब, विजय शर्मा साहब, नवनिर्वाचित अध्यक्ष कसीम साहब, जोशीले सेक्रेटरी महासचिव नदीम साहब, और सब लोगों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब मेरे जानने वाले हैं। कुछ का नाम लूंगा, नहीं लूंगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्त, मैं आप सब लोगों के बीच में से गया हूं, कोई गैर ना हूं। और ये यकीन कीजिए कि मैं जब भी कभी बाहर कुछ बोलता हूं तो मेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं रहता। वो यूं नहीं रहता कि वो लोग मेरे माजी को नहीं जानते, वो मेरे जो पिछला बदल चुका है उसको नहीं जानते। लेकिन मैं जब भी आपके सामने आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अगर कोई बड़ी बात बोलूंगा तो लोग कहेंगे तो ये वही है जो हमारे सामने घूमता फिरता था और आज हमें बड़ी बड़ी बातें बता रहा है। तो ये नर्वसनेस मुझे आप सब लोगों के सामने हमेशा रहती है और बहुत नॉर्मल सी जिंदगी रही, जैसे एक आम वकील की होती है। वही परेशानियां, वही जुस्तजू, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखा कि इस पेशे में अगर एंटर हुए हैं तो इसकी इज्जत को करना हमारी जिम्मेदारी है। और आप खुद अगर आप इस पेशे की जिम्मेदारी, इसकी इज्जत करेंगे तो आप जहां भी जाएंगे, जिस अदालत में भी जाएंगे, वहां आपकी इज्जत होगी। कसीम साहब का कहना मैं टाल नहीं सकता था। मुझे कुछ परेशानी थी,
پچھلے دنوں کچھ لانگ سیٹنگ کی وجہ سے کمر میں کوئی تکلیف تھی، تو میں نے حد تک کوشش کری کہ میں نے کسی نہ کسی طرح سے ٹال دوں، لیکن عظیم بھائی نے پوری قسم کھا کے بیٹھے تھے کہ ان کو آپ کو بلانا ضرور ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے گھر کے اور ان کے گھر کے کچھ طرح تعلقات، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان تعلقات کو نبھانے میں میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، لیکن میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی وہ کوتاہی یا پریشانی ان کی طرف سے نہیں ہوئی۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ میں اگر نجوات میں آتا ہوں اور انہیں معلوم ہے تو یہ مجھ سے ملنے نہ آئیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے یہ کوتاہی ہوئی ہو کہ میں نے ان کو اپنے آنے کی اطلاع نہ دی۔ تو بہت بہت شکریہ وسیم صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، شمیم صاحب کا بہت بہت شکریہ، پوری کابینہ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، بلکہ میں نے ان سے یہ بھی کہا لائٹر وے میں، اس سے تو نہیں لیکن ڈائریکٹلی کہا کہ چلتے ہوئے سورج کی پرستش کرنا جو ہے وہ آج کل کا زمانہ ہے، تو کوئی اچھا اگر آپ طور مل رہا ہو تو آپ اسے تلاشیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ہی چاہتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کو۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں اپنے گھر میں آتا ہوں، اور جو بات میں یہاں کھل کے کر سکتا ہوں وہ شاید کبھی نہیں کر سکتا۔ ندیم صاحب کی تقریر سے مجھے کچھ ایسا لگا کہ مجھے یہ بتانا چاہیے کہ اس سسٹم میں ایک وکیل کا یا اجتماعی طور سے بار ایسوسیشن کا کیا رول ہونا چاہیے۔ ایک عام لیڈر کا گرام پردھانی بن جائیے، شہر کے چیئرمین بن جائیے، آپ ایم ایل اے بن جائیے، ایم پی بن جائیے، وہاں جب آپ جیت کے جاتے ہیں تو آپ کا رول مختلف ہوتا ہے، لیکن جب آپ وکیلوں کے ایک سموہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کا رول دوسرا ہوتا ہے۔ وہ دوسرا رول یہ ہوتا ہے کہ ہر صبح دور دور گاؤں سے لوگ اٹھ کر، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کے یہاں آتے ہیں تو ساتھ میں وہ کچھ کھانے کی گٹھی بھی لے کے آتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی اندر ایک آس ہے کہ انہیں انصاف یہاں سے ملے گا۔ اور اگر جب وہ آتے ہیں اور اس انصاف کے مندر کے دروازے یا تو بند ملتے ہیں یا آخر میں انہیں تالی بھی لے کے جانا پڑتا ہے تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں مایوسی ہوتی ہے۔ آپ کی اور ہماری اور بینچ کی ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم ہر اس آدمی کو جو عدالت سے انصاف کی امید لے کے آتا ہے اس کو یہ احساس دلائیں کہ اسے اگر آج انصاف نہیں مل پایا تو کم سے کم اگلی تاریخ میں مل جائے۔ میں کچھ غلط پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنی عدالتوں کے۔ یہ پہلا سسٹم ایسا ہے جو اپنے اندر آنے والے گراہک کو ریپیل کرتا ہے۔ اس سے آپ کسی جگہ چلے جائیے، آپ کسی دکان میں گھسیے، دکاندار آدمی پہ کھڑا ہو جائے گا آئیے گا۔ آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیے، وہ آپ کا بہترین طریقے سے میرا سوالات کریں کہ ہاں سرکاری اسپتال میں لائن میں بنی گئی۔ تو ہمارے سامنے دو چوائس ہے، یا تو ہم اپنے سسٹم کو سرکاری اسپتال بنا دیں کہ جہاں کوئی جائے نہ، یا اس کو ایسا بنا دیں جو پرائیویٹ اسپتال کی طرح ہوتا ہے، جہاں ایک آنے والے کا ویلکم ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے عدالتوں میں گواہ جاتے ہوں گے، گواہوں کو پہلے بٹن بند کر گمچھا ہٹا سیدھا کھڑا ہو، جیسا آپ کے سامنے جا رہا ہے 80% تو آپ نے اس کو ڈیمولائز کر دیا نہیں، جبکہ ذمہ داری ہماری یہ تھی کہ ہم اس کا ویلکم کرتے۔ وہ عدالتوں کا گیسٹ ہے۔ آج کل دوسرے کے کچڑے میں کام لانے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ آج گواہ وہ بنتا ہے جو گواہی دے سکتا ہو، چاہے اس نے کوئی انسیڈنٹ دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو۔ اس کی سیدھی وجہ یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں گواہوں کو صحیح طرح ٹریٹ نہیں کرتے۔ تو یہ شروعات ہم کیوں نہ اس شہر سے کریں؟ جو لوگ عدالتوں میں آئیں ان کی پوری عزت ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی روپ کے اندر آ رہے ہیں، وہ ہمارے کسٹمر ہیں، وہ ہمارے گراہک ہیں،
وہ ہمارے سسٹم کے کنزیومر ہیں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے. آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ہائی کورٹ کا جج رہا ہوں یا کسی جگہ نہیں میں, آپ نے مجھے بلایا ہے, آپ کا اپنا رشتہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کچھ تعلق سے بھی بلایا. اگر اس انسٹیٹیوشن سے اگر ہمارا جڑاؤ ہے تو اگر اس انسٹیٹیوشن کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت, اور اگر اس انسٹیٹیوشن کی عزت نہیں ہے تو ہماری عزت نہیں ہے. جو لوگ دوسرے عمر میں بڑھے ہیں ذرا وہ اپنے دور کو یاد کریں. گاؤں کے اندر اگر ایک سمجھ پہنچ جاتا تھا تو پورا گاؤں ڈر جاتا تھا کہ آپ کسی نے نازش کر دی, اور اس سمجھ کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ فوراً 19 سال کے بعد جائے تو فوراً جو ہے وہ جواب دیا کرانا ہے. ہمارا منصف سائیکل سے آتا تھا. یہ نئی سیارسی 1973 میں لاگو ہوئی. 73 سے پہلے منصف ہمارا سائیکل سے آتا تھا, لیکن اس کی قلم میں بہت تھا, اس کی قلم میں بہت آتا تھی جو انفارچونیٹلی آج نہیں ہے. یہ چیز میں اور صاف کر دوں, وہ بھی اسی تقریب کے پس منظر میں کہ پہلے عدالتوں کی ڈیفینیشن الگ ہوا کرتی ہے. جو کورٹ کی ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ پریزائڈنگ آفیسر اور اس کا اسٹاف, یہ مانا جاتا تھا کہ یہ عدالتیں ہیں. لیکن آج کو بات نہیں, پریزائڈنگ آفیسر, اس کا اسٹاف اور آفیسر آف دا کورٹ. who is the officer of the court? جو ایڈوکیٹ ہے وہ آفیسر آف دا کورٹ ہے, وہ عدالتوں کی ڈیفینیشن میں انکلوڈ ہے. نمبر 4, جتنی بھی ایجنسیز جو عدالت کو جو ہے فنکشنل بناتی ہیں وہ عدالت کا حصہ ہیں. تو ان سارے لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ہر عدالت کے اندر آنے والے کو عزت دیں, اس کو انصاف دلانے میں مدد کریں. ایک چیز اور کہوں گا اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہ ایٹھین کورٹ کی بات آئی, میں جھوٹ نہیں بولتا, اچھا بھی ہے برا بھی ہے, سچ بات تھوڑی کڑی لگتی ہے, لیکن جب یہ معاملہ اٹھا تو تھوڑا سا لیٹ کر دیا آپ نے, کیونکہ الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک رجسٹرار جنرل ہوتا ہے اور ایک چیف جسٹس ہوتا ہے, ججز بہت سارے ہوتے ہیں. تو جب آپ رجسٹرار جنرل سے جج بنتے ہیں تو یو آر اراؤنڈ 100 آف ججز, آپ 100 ججوں میں سے ایک جج ہیں. اور جبکہ جب آپ رجسٹرار جنرل ہیں تو آپ ایک رجسٹرار جنرل ہیں, آپ کی چیف سے سیدھا تعلق ہوتا ہے. تو جب میں رجسٹرار جنرل سے ہٹ گیا تب یہ معاملہ میرے سامنے آیا, لیکن میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی, اور میری کوشش بیکار نہیں. نومبر 2025 میں یہ معاملہ جو کورٹ میڈیشن کمیٹی ہوتی ہے اس سے اپروو ہو کے اور ایڈمنسٹریٹو کمیٹی میں چلا گیا. میں نے ابھی آتے ہوئے مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ میرے کپڑے بن رہے تھے, تو میں نے معلوم کیا کہ کیا اسٹیٹس ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ پچھلی اے سی کی میٹنگ میں نہیں رکھا جا سکتا تھا کیونکہ آئٹم زیادہ ہو گئے تھے, یہ نیکسٹ اے سی کی میٹنگ میں رکھا جائے. تو یہ مان کے چلیے کہ 1 مہینے کے اندر یہ معاملہ ریکمینڈ ہو کے اسٹیٹ گورنمنٹ چلا جائے. یہاں اب آپ کی ذمہ داری ہے, یہ مان کے چلیے کہ میں آپ کو یہ 1 مہینے کے اندر اطلاع دے دوں گا کہ یہ معاملہ اسٹیٹ گورنمنٹ ریفر ہو گیا. لیکن یہاں آپ کو جو اپنے شہر کے آپ کے جو رولنگ پارٹی ہے اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے آپ کو وہاں پیروی کرنی پڑے گی. میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا, تو جو ڈسٹرکٹ سیکریٹری لا ہوتے ہیں وہ ہمارے جوڈیشل افسر ہوتے ہیں, ان تک بات پہنچے گی. میں نے ابھی آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں ان سے بھی بات کی جو میرے ساتھ رہے ہیں اپنے اپنی جسٹس کرونیشن پوار, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں پوری ہیلپ کروں گا اس کے اندر, لیکن تھوڑی سی موبلٹی آپ کو بڑھانی پڑے گی. اب دیکھیں آپ کو زیادہ لوگ نہیں, 2 لوگ آپ کے پاس لکھنؤ ہوئے گی, ڈسٹرکٹ سیکریٹری آپ سے میں آپ کا اپائنٹمنٹ کرا دوں گا, اور وہاں سے آپ کو تھوڑا سا شہر کے لوگوں سے مدد دینی پڑے گی کوئی رولنگ پارٹی کی. تو مجھے لگتا نہیں کہ اس کے اندر کوئی دقت آئے گی. جو مین پریشانی تھی وہ دور ہو گئی کہ ہائی کورٹ سے کمیونیکیشن آپ کی ہو رہی ہے اور کیسی سے ہو جائے گا. بس باقی سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے جو ہے مجھے عزت بخشی, آپ لوگوں کے بیچ میں آ کے مجھے ہمیشہ اپنا رکھا, بہت بہت شکریہ.